बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुदरतुल्लाह साहब लिखते हैं कि जब महाराजा रंजीत सिंह ने हजारों कैदियों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें बेशुमार कैदी ऐसे थे जिनकी गलती की सज़ा फांसी नहीं थी, बल्कि ये मामूली गलती करने वाले मुजरिम थे, और अक्सर इन कैदियों को खाने पीने की सहूलियात से महरूम रखा जाता। बिला वजह इन पर जुल्म किए जाते। हर छोटे बड़े मुजरिम का मुहासरा किए बगैर ही मामूली जुर्म करने वाले लोगों को बड़े और कत्ल के जराइम करने वाले लोगों के साथ ही फांसी के घाट उतार दिया गया। रंजीत सिंह का कहना था कि आज जिन लोगों ने छोटे जराइम किए हैं, कल को ये लोग बड़े जराइम भी करेंगे, लिहाजा इन सब को एक ही दफ़ा मौत के घाट उतार दिया जाए। रंजीत सिंह के इस इकदाम को मलहूज़े खातर रखते हुए 2 माह बाद बाबा काजी खड़क सिंह ने अपने एक वज़ीर नामी दाना और अक्लमंद सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ और इलाका की जितनी भी छोटी बड़ी जेलें हैं, इसमें जाकर दौरा करो और तमाम जेलों का मुझे हाल अहवाल और तमाम मालूमात फराहम करो, और इनमें देखो कि किस तरह के मुजरिम बंद हैं और इन्होंने कौन कौन से जुर्म किए हैं, और इन मुजरिमों से इनकी राय लो और पूछो कि क्या इन्हें जेल में एक कैदी की तरह सहूलियात मिल रही हैं या नहीं। काजी खड़क सिंह ने कहा कि जिस तरह रंजीत सिंह ने मामूली जुर्म करने वाले लोगों को भी इबरतनाक सज़ा दी, मैं चाहता हूँ कि मेरे होते हुए लोगों के साथ ज़्यादती ना हो। जिसने जो जुर्म किया है, इसको इसके मुताबिक ही सज़ा देनी चाहिए। जिसने अनाज की एक बोरी चोरी की है, इसे किसी सुनार की चोरी करने के मुतरादिफ सज़ा ना दी जाए। हो सकता है कि इस चोर ने अनाज की चोरी मजबूरी में की हो और इसके बच्चे घर भूखे बैठे हों, तो सज़ा का हकदार वो नहीं बल्कि हुक्मरान है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। लिहाजा जिसने जो चोरी की है, उसकी तमाम वजूहात सामने आनी चाहिए। मुख्तसर ये कि बाबा खड़क सिंह जेलों में कैद तमाम कैदियों के जराइम और इनके साथ किए गए सलूक के बारे में जानना चाहते थे। कौन बेगुनाह कैदी है जो जिंदान यानी जेल में कैद है? वज़ीर ने कहा, काजी खड़क सिंह जी, आपका हुक्म सर आँखों पर। फिर खड़क सिंह ने वज़ीर से कहा कि ऐ वज़ीर, ये बताओ कि इस काम के लिए तुम्हें कितना वक्त चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद वज़ीर ने कहा, काजी साहब, मुझे इस काम के लिए कम अज़ कम 1 से 3 माह का वक्त चाहिए। काजी बाबा खड़क सिंह ने कहा, ठीक है, तुम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाओ। खड़क सिंह का वज़ीर अपने चंद सिपाहियों के दस्ते के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। ये सारी सूरत हाल देखते हुए काजी खड़क सिंह का दस्ते रास्त सिपाही गुरपत सिंह बड़ा हैरान हुआ कि काजी साहब ने कैदियों का हाल अहवाल जानने के लिए इस वज़ीर को क्यों भेजा, वरना मामूल की तरह तो काजी साहब अपने लोगों का हाल अहवाल जानने के लिए मुख्तलिफ वज़ीरों को, मुशीरों को और कभी कभार ख़ुद भी जाता है। ये बात गुरपत सिंह को हज़म ना हुई, तो इसने काजी खड़क सिंह की खिदमत में हाजिर होकर कहा, काजी साहब, एक बात मुझे हज़म नहीं हो रही। काजी खड़क सिंह ने कहा कि गुरपत सिंह, तुम्हें मालूम है और मैं ये तुम्हें कई मरतबा कह चुका हूँ कि कोई भी बात हो आकर सीधा सीधा मुझे कह दिया करो। बड़े बड़े बादशाहों की तरह इजाज़त लेने और झिझकने की ज़रूरत नहीं। सिपाही गुरपत सिंह एक बड़ी उम्र का मगर काजी खड़क सिंह का बहुत ही करीबी साथी और माहिर जासूस था और अक्लमंद ज़हीन आदमी था, और काजी खड़क सिंह का बहुत बड़ा वफादार भी था। इसलिए खड़क सिंह इसे अक्सर हुक्म देता कि कोई भी बात हो सीधे आकर मुझे कह दिया करो, और अगर कभी कभार मुझसे गलत फैसला होने लगे तो मुझे बेशक तुम टोक दिया करो। इसको मैं गुस्ताखी नहीं समझूंगा। सिपाही गुरपत सिंह मुस्कुराने लगा और काजी खड़क सिंह की खिदमत में कहा, काजी साहब, मामूल की तरह आप अपने वज़ीरों, मुशीरों और कभी कभार ख़ुद भी अपने लोगों और जेल का दौरा करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस बार आपने इनका हाल अहवाल जानने के लिए वज़ीर नामी सिपाही को क्यों भेजा? क्योंकि बड़े बड़े जुर्मों में कैद मुजरिम जेलों में बंद हैं, और ये मुजरिम इंतहाई शातिर चालाक लोग हैं। ये वज़ीर इनके अंदर की बातों को या इनके राज को कैसे जानेगा? क्योंकि जेल में तो हर शख्स, चाहे वो गुनहगार हो चाहे बेगुनाह, वो अपनी बेगुनाही ही साबित करने में तुला है। ये सुनकर काजी खड़क सिंह ने कहा, ओ गुरपत सिंह, क्या इस जेल में बंद होने वाले कैदी इंसान नहीं? क्या इस जेल में बंद होने वाले दिल नहीं रखते? काजी खड़क सिंह के ये अल्फाज सुनकर गुरपत सिंह सर झुकाकर खड़ा हुआ और फिर काजी खड़क सिंह ने कहा, बेशक मैं यहाँ के लोगों में कितना ही इंसाफ कायम क्यों ना कर लूँ, लेकिन ये कानून है कि कभी भी 100 कैदियों में 100 का 100 गुनहगार नहीं होता।
اس لیے اگر کوئی بھی گنہگار جیل میں چلا جائے تو اسے یہ نہ لگے کہ جیل میں آ کر اس کی زندگی قیامت بن گئی ہے، اور ایک قاضی ہونے کے ناطے میں کسی بے گناہ قیدی کی وجہ سے اوپر والے کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، اور کوئی بھی قیدی زمین و آسمان کے مالک کے سامنے میری شکایت نہ کرے کہ میں اس کی قید میں تھا اور اس نے مجھے کوئی بھی سہولت نہ فراہم کی تھی، یا میرا اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنی مجھے سزا ملی۔ جانا تو میں خود چاہتا تھا، لیکن کچھ اندرونی معاملات ہیں۔ لیکن یہ وزیر بھی سیانہ ہے، اس نے بھی انہی لوگوں میں عمر گزاری ہے اور اچھا برا سب سمجھتا ہے، اور اوپر والا اس کی مدد کرے گا۔ قاضی کھڑک سنگھ کے یہ الفاظ سن کر گرپت سنگھ نے کہا، قاضی صاحب، آپ نے مجھے ہمیشہ کی طرح حیران کر دیا۔ ادھر وزیر اپنے قافلہ کے ہمراہ مختلف جیلوں میں دورہ کر رہا تھا اور قیدیوں کا حال احوال جان رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً 15 دن کے بعد قاضی کھڑک سنگھ کا وزیر ایک ایسی جیل کے اندر گیا جہاں اس نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو ایک جیل کے کونے میں بڑا پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ تمام قیدی کھڑک سنگھ کے اس وزیر نامی سپاہی کو دیکھ کر آپ سے مل رہے تھے، اور وزیر بھی ان سے حال احوال جان رہا تھا، لیکن وہ قیدی دوسروں سے ہٹ کر جیل کے کونے میں پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر قاضی کھڑک سنگھ کا وزیر اس قیدی کی طرف بڑھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ وزیر کے آنے پر اسے نہ ہی گھبراہٹ ہوئی، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی غمی، اور یہ دوسرے قیدیوں سے ہٹ کر جیل کے کونے میں اپنی خیالی زندگی میں پریشان کیوں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ سوچ کر وزیر اس قیدی کی طرف بڑھا تو قیدی نے اپنا چہرہ اٹھا کر جب اس وزیر کو دیکھا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ تمام قیدی بھی ان کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ ایک دوسرے کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی کھڑک سنگھ کے وزیر نے اس نوجوان سے کہا، اے میرے بچپن کے دوست، تم یہاں کس جرم میں آ گئے ہو؟ یہ سن کر تمام قیدی بڑے حیران ہوئے کہ ایک مجرم کا ایک وزیر دوست نکلا۔ اس آدمی نے آ کر وزیر کو گلے لگایا۔ وزیر نے حال احوال پوچھا، اور پھر وزیر نے اس کو آرام سے بٹھا کر پوچھا، بتاؤ تم نے ایسا کون سا جرم کیا کہ تم آج جیل میں بند ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، تم تو مجھے بچپن سے جانتے ہو کہ میں نے کبھی کسی کی مرغی کا انڈا بھی نہیں چرایا، لیکن آج میں 100 سونے کے سکوں کی چوری کے جرم میں یہاں جیل میں بند ہوں۔ یہ سن کر وزیر نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، ایک دن میں بازار میں اپنے مٹی کے برتن بیچ کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے قاضی کھڑک سنگھ کا ایک کمانڈر ملا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں بازار میں برتن بیچ کر آ رہا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے بیچے ہوئے برتنوں کی آدھی رقم مجھے دے دو، ورنہ میں تمہیں چوری کے الزام میں جیل میں بھیج دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے بڑی مشکلوں سے برتن بنائے تھے اور ایک ہفتے سے میں ان کو بیچ رہا ہوں۔ بڑی مشقت محنت سے اس جلتے سورج کے نیچے میں نے ایک ایک سکہ جمع کیا ہے۔ اب جا کر مجھے کچھ سکے میرا رزق اللہ نے عطا کیا ہے، تو وہ بھی میں تمہیں دے دوں؟ یہ میں نہیں دوں گا۔ یہ سن کر اس کمانڈر نے مجھے مارا پیٹا اور مجھ سے وہ 100 سونے کے سکے بھی چھین لیے، اور مجھے ہمارے علاقہ کے مقامی قاضی کے سامنے ایک چور بنا کر حاضر کیا اور کہا کہ یہ آدمی بازار سے 100 سونے کے سکے چھین کر بھاگ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے بھی میرے خلاف مقدمہ دیا کیونکہ اس نے اپنے 3 سپاہی میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے کر دیے تھے۔ یہ سن کر قاضی کھڑک سنگھ کا وزیر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ قاضی کھڑک سنگھ کا غضب نہ ہی ان کا وہ کمانڈر جانتا ہے اور نہ ہی وہ قاضی۔ اپنی عجب داستان بیان کرنے کے بعد اس وزیر کا یہ دیہاتی دوست رونے لگا اور کہا کہ میں بے گناہ ہوں، ان لوگوں نے دھوکے سے مجھے یہاں پر رکھا ہوا ہے اور مجھ پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر قاضی کھڑک سنگھ کے اس وزیر کو بھی بڑی پشیمانی ہوئی اور یہ بھی اس کے دکھ درد کو بانٹنے لگا۔ کافی دیر سوچ و بچار کے بعد پھر وزیر نے اس آدمی کو کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے تم قاضی کے اس کمانڈر اور اس کے ان 3 جھوٹے سپاہیوں کو بھی سزا دلوا سکتے ہو اور خود بھی بے گناہ ثابت ہو سکتے ہو۔ وزیر کی یہ بات سن کر اس کا قیدی دوست بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسی کون سی ترکیب ہے جس سے میری جان چھوٹ سکتی ہے، کیونکہ میں یہاں 2 سال سے قید ہوں اور بغیر کسی جرم کے یہاں جیل میں سڑ رہا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ تم آج سے مسلسل 1 ہفتے کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دو اور اپنا مطالبہ یہ رکھو کہ مجھے قاضی کھڑک سنگھ کے سامنے پیش کرو، ورنہ میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا، اور یہ کہو کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار جیلر ہوگا۔
اور جب تمہیں قاضی کھڑک سنگھ کے سامنے پیش کیا جائے تو جب تم سے قاضی صاحب پوچھیں کہ تم کس جرم میں جیل میں گئے ہو تو تم کہنا کہ قاضی صاحب میں نے بازار سے 1000 سکے چرائے تھے اور وہ چوری کرتے ہوئے مجھے آپ کے کمانڈر نے دیکھ لیا تھا جو بازار کی حفاظت پر مامور تھا، لیکن اس نے مقامی قاضی کو صرف یہ بتایا کہ میں نے صرف 100 سکے چرائے اور اس نے قاضی صاحب کو بھی وہ 100 سکے دیے جو کہ قاضی صاحب نے سرکاری خزانے میں جمع کرائے اور باقی 900 سکے کمانڈر نے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ وزیر کے دوست کو یہ ترکیب بہت اچھی لگی اور وہاں سے وزیر نے جاتے ہوئے جیلر کو کہا کہ اگر کوئی بھی قیدی یا مجرم کوئی حرکت کرے تو اس کو پوری سزا دو اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر مامور ہوتی ہے۔ یہ قاضی کھڑک سنگھ کا حکم ہے کہ جیل میں کسی بھی قیدی کو بغیر کسی وجہ کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو اس کے ذمہ دار جیلر تم ہوگے۔ یہ سن کر جیلر بھی سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ وزیر وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کے بعد وزیر کے اس دوست نے وزیر کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اس نے اس دن سے لے کر 2 دن تک مسلسل بھوک ہڑتال رکھی اور یہی کہا کہ مجھے قاضی کھڑک سنگھ کے سامنے حاضر کرو ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور بھوک سے مر جاؤں گا، اور جیسے ہی میری موت ہوگی یہ بات پورے برِ صغیر میں ہوا کی طرح پھیل جائے گی کہ قاضی کھڑک سنگھ کی قید میں ایک آدمی بھوک سے مر گیا، اور تم جانتے ہو کہ قاضی کھڑک سنگھ کے غضب سے تم بچ نہیں سکتے۔ یہ سن کر جیلر بھی بڑا پریشان ہوا اور وہ سیدھا مقامی قاضی صاحب کے پاس گیا۔ تو جب قاضی صاحب نے یہ مسئلہ سنا تو اس نے کہا کہ اسے قاضی کھڑک سنگھ کے پاس لے جاؤ، اور مجھے یقین ہے کہ قاضی کھڑک سنگھ اسے ملنے کے لیے ضرور تیار ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ جیلر اس قیدی کو قاضی کھڑک سنگھ کے سامنے حاضر کیا تو اس نے وزیر کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کیا۔ قاضی کھڑک سنگھ نے جب اس سے پوچھا کہ تم کس جرم میں قید ہو اور تم نے مجھ سے ملنے کے لیے بھوک ہڑتال کیوں کی، تو اس نے کہا قاضی صاحب اس سارے علاقہ کے آپ مالک ہیں، اس وقت اوپر والے نے اس سارے علاقہ کی حکمرانی آپ کے ہاتھ میں دی ہے، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو کہ آپ کے بھانجا ہیں وہ اس پوری ریاست کے اس وقت سب سے بڑے عہدیدار ہیں۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ نے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ مجرم کو ہی سزا دی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس سپاہی فوج میں آپ کے کچھ سپاہی غدار ہیں اور رشوت لیتے ہیں، اور مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ میں بات کسی قاضی یا جیلر کو کہتا تو وہ کبھی اس پر عمل نہ کرتے اور یہ بات آپ تک کبھی نہ پہنچتی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات میں آپ تک پہنچا سکوں۔ قاضی کھڑک سنگھ نے کہا تمہیں کیسے پتہ، تم تو ایک مجرم ہو۔ اس نے کہا قاضی صاحب میں بھی چوری کے الزام میں جیل میں گیا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک کمانڈر جس نے مجھے ایک تاجر سے 1000 سکے چراتے ہوئے پکڑا تھا، لیکن اس نے 100 سکے صرف مقامی قاضی کو دے کر کہا کہ میں نے 100 سکے چرائے تھے اور باقی 900 سکے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ یہ سن کر قاضی کھڑک سنگھ نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کمانڈر کو حاضر کرو۔ چند لمحوں کے بعد جب وہ کمانڈر قاضی کھڑک سنگھ کے سامنے حاضر ہوا، قاضی کھڑک سنگھ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں قاضی صاحب یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، میں نے صرف 100 سکے ہی اس کی جیب سے نکالے تھے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا نہیں قاضی صاحب یہ کمانڈر بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پھر کمانڈر نے کہا قاضی صاحب مجھے آپ چند لمحوں کا وقت دیں، میں اس قیدی سے کچھ بات اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی کھڑک سنگھ نے اجازت دے دی۔ چند لمحوں بعد کمانڈر نے اس آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ تم نے مجھ پر جھوٹا الزام کیوں لگایا کہ میں نے تیری جیب سے 1000 سکے چرائے تھے، جبکہ میں نے تو تیری جیب سے 100 سکے نکالے تھے؟ تو وزیر کے اس دوست نے کہا کیا میں نے وہ 100 سکے تاجر سے چھینے تھے؟ کمانڈر نے کہا نہیں۔ تو پھر اس نے کہا جس طرح تم نے جھوٹ بولا اس طرح میں نے بھی جھوٹ بولا۔ پھر وزیر کے دوست نے کہا اگر تم قاضی کھڑک سنگھ کے سامنے یہ کہہ دو کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی تو میں بھی یہ کہہ دوں گا کہ اس نے بھی 100 سکے ہی میری جیب سے نکالے تھے اور وہ بھی میرے اپنے تھے۔ دونوں میں رضامندی ہو گئی اور جیسے ہی دونوں قاضی کھڑک سنگھ کے سامنے حاضر ہوئے، کمانڈر نے کہا قاضی صاحب میں نے اس کی جیب سے 100 سکے نکالے تھے لیکن یہ اس کے اپنے تھے، میں نے کسی تاجر کی چوری کے الزام میں اس کو نہیں پکڑا تھا، وہ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے اسے تاجر کی چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا، اصل میں میں اس سے رشوت لینا چاہتا تھا،
اس نے مجھے رشوت دینے سے انکار کیا تو میں نے اس پر یہ جھوٹا الزام لگا کر اس کو جیل میں بند کروا دیا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، قاضی صاحب، میں نے صرف سچ کو ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا کہ آپ کے سپاہی نے مجھ سے 1000 سکے لیے تھے، جبکہ اس نے مجھ سے میری حق حلال کی کمائی کے صرف 100 سکے ہی لیے تھے۔ میں نے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے 1000 سکوں کا جھوٹ بولا، اور اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے مزید اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور مجھے اس کے لیے معاف کیا جائے۔ یہ سن کر قاضی کھڑک سنگھ نے اپنے کمانڈر کو جیل میں بند کر دیا اور حکم دیا کہ جتنے دن جس جیل میں یہ نوجوان جو کہ بے گناہ قیدی تھا بند رہا ہے، اتنے دن تک اسی جیل میں یہ کمانڈر بند رہے گا، اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اس نوجوان کے ساتھ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد قاضی کھڑک سنگھ نے اس نوجوان کو سچ کے بدلے 3 گنا زیادہ سکے دیتے ہوئے وہاں سے رخصت کر دیا۔ قاضی کھڑک سنگھ کے وزیر کی عقل مندی نے اس کے دوست کو اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا، اور ایک مجرم کو اس کی سزا بھی دلوائی، اور ایک بے گناہ قیدی کو آزادی بھی مل گئی۔ جب انسان راہ حق پر ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں سے امید کی کرن جاگتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ وسیلہ پیدا کرتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی، بشرطے کہ انسان حق پر ہو، سچ پر ہو۔ تو یہ معجزات انسانوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ جب قاضی کھڑک سنگھ کے سامنے یہ کیس آیا تو اس کے بعد قاضی کھڑک سنگھ ہر ایک ہفتے بعد جیلوں کا دورہ کرتے، اپنے چند خاص عقل مند سپاہیوں کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ جو بھی قیدی جیل میں آئے اس کی مکمل تحقیقات کریں کہ یہ کس جرم میں آیا ہے، اور اس نے جو جرم کیا ہے اس کے مطابق ہی اسے سزا ملنی چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی بھی ریاست کا قاضی، حکمران یا کسی بھی عہدے پر کوئی بھی شخص بیٹھا ہو، جب تک وہ اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کرتا رہے گا، وہ ریاست، وہ سلطنت امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ لیکن جب کسی بھی ریاست کے حکمران، عہدے دار اپنے فرائض سے روگردانی کرتے ہیں، اپنے فرائض کو نیک نیتی سے پورا نہیں کرتے، تو وہ معاشرہ، وہ ملک و قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔